हेलो खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको वाटसन सलीम गिल का सलाम। BTL टेलीविज़न की जानिब से हम पाकिस्तान हमारा भी है एक नया प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आज का जो मौजू है वो पाकिस्तान के जो करंट अफेयर है, जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। जो सिचुएशन बनी है इस वक्त वो बड़ी परेशान कुन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए। आगे हम कहाँ जाएंगे इस पर बात करेंगे और इसके हवाले से हम देखेंगे कि इसके जो असरात हैं वो हमारी अक़लियतों पर, पाकिस्तानी मसीहों पर और दीगर अक़लियतों पर क्या पड़ेंगे। मुझे इसमें तशवीश नज़र आ रही है, इस पर बात करेंगे। इससे बेहतर कि हम आगे प्रोग्राम लेके चलें, एक ब्रेक लेते हैं और फिर आपकी खिदमत में वापस आते हैं। मिलते हैं थोड़ी ब्रेक के बाद। आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। आपके साथ आज हमारे साथ भाई गैस्पर हैं। वो मुझे मना करते हैं कि उनका उस तरह तारुफ ना कराया जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है। उनकी खिदमत के हवाले से मैं हमेशा कहता हूँ और ये ज़रूरी है कि हमारे जो नए देखने वाले हैं उनको पता चले कि BTL जो टेलीविज़न नेटवर्क है इन्हीं की काविशें हैं और वैसे बहुत सारी खिदमत हैं इनकी हमारी कम्युनिटी के हवाले से। गैस्पर भाई, आपको खुशामदीद आपकी स्टूडियो में। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, जिन हालात से इस वक्त हमारा मुल्क गुजर रहा है। ये बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि मुझे तो खैर नज़र नहीं आ रही। क्या कहेंगे इसके हवाले से थोड़ा सा? मेरे ख्याल में पहले पाकिस्तान के लिए दुआ ना करें। हाँ प्लीज़ प्लीज़, हाँ प्लीज़। कदूस प्यारे खुदावंद, हम आपका शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए। हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं। खुदा बाप, ये जो सिचुएशन है, ये जो कैफियत है, खुदावंद बाप सबको अमन का गहवारा बना। सब लोगों के दिलों में जो इंतशार फैलाते हैं, खुदा बाप अमन का पैगाम भेज, क्योंकि तू अमन का शहज़ादा है। खुदावंद बाप तू आने वाला है। रहम कर पाकिस्तान के हालात पर। ये सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे और यीशु नाम से, आमीन आमीन। पाकिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है, 3 हफ्तों से हमारे मुल्क को एक तरह से पैराडाइज कर दिया गया। पिंडी में, इस्लामाबाद में जो हालात रही वो हम सबके सामने हैं। मार धाड़, 100 से ज़्यादा पुलिस वालों को ज़ख्मी किया, एक को मार दिया। इतनी सारी यानी सूरत हाल के बावजूद भी सबको आज़ाद कर दिया, मुकदमा ख़त्म कर दिए। लेकिन एक जगह जो मुकदमे में हमारे बेकसूर लोग जहानाबाद के, वो जेलों में, उनकी कोई नहीं सुनता। इससे बेशतर कि हम बात करें, हमारे साथ लाइन पे हैं भाई कमर शम्स। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान में एक बड़े वकील भी हैं और सियासी लीडर हैं। ICC के चेयरमैन हैं, बरतानिया में आजकल रहते हैं। तो मैं वेलकम करता हूँ कमर शम्स साहब आपको। जनाब, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपको और स्टूडियो में मौजूद आपके तमाम दोस्तों को और तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से क्रिसमस ग्रीटिंग्स और क्रिसमस मुबारक इन एडवांस। बहुत शुक्रिया। सर, मैं पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से बात करूँगा, क्योंकि आप देखें कि ये जो धरने हुए उसके बाद जो सियासी निज़ाम हमारा मतलब उसका जो चेहरा सयाह किया गया, क्या कहते हैं आप, किस नज़र से देखते हैं कमर भाई? देखें, इस वक्त जिस तरह आपको मालूम है कि नून लीग और ख़ास तौर पर मियाँ नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली बचने के लिए जो है वो हर तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं अदालतों से बचने के लिए, और हाथ पांव मार रहे हैं। जो उनको मतलब ये उनकी गलत फहमी है कि शायद ऐसे मसले वो क्रिएट करके
تو اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیں گے پورے ملک کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو انہوں نے چال چلی ہے یہ الٹا ان کے ایک تو گلے پڑ گئی ہے, اور دوسری اس میں بات یہ ہے کہ میں نے یہ دونوں ڈیکلریشنز جو سی ہیں اور جو ورڈنگ ہے ڈرافٹ کی وہ بھی دیکھی ہیں, میری نظر سے گزری ہیں, اسٹڈی کی ہے میں نے. وہ اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جہاں پہ وہ اوتھ ہے وہاں پہ ورڈ ڈیکلریشن آ گیا ہے. اگر اردو میں آپ اسے دیکھیں تو آپ اوتھ کو کہیں گے جی وہ جب بیان حلفی دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں میں حلفن بیان کرتا ہوں. تو جہاں پہ دوسرا ورڈ ہے وہ اس کا مطلب ہے میرا ایمان ہے, میں ایمان رکھتا ہوں. تو ایمان جو ہے وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اب دیکھیں اگر اب میں کہوں کہ میرا ایمان ہے خداوند یسوع مسیح پر, تو ایمان کو کیا آپ چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں؟ تو اس میں وہ فرق کوئی نہیں تھا, لیکن اس کو ایک ایشو بنایا گیا ہے اور پھر وہ ایشو بنا کر ایک میسج میں سمجھتا ہوں کہ مائنورٹیز کو بھی دیا گیا ہے کہ وہ یہ میسج ہے کہ ہم اب 295 سی تو کیا یا بلیسفیمی لا تو کیا, اگر اس میں کوئی زیر زبر کا بھی فرق کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ ملک میں جون سا ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا. کمل بھائی میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈکلریشن ہے, یہ جو بھی صورتحال بنی ہے پارلیمنٹ کے اندر, اس کے اندر تو تمام سیاسی جماعتیں جو تھیں وہ شامل تھیں, بلکہ جو سینٹ میں نون لیگ کے جو لوگ تھے انہوں نے پھر اس کی یعنی اس میں جو ترمیم تھی اس کے حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کیا. لیکن جو دوسری سیاسی جماعتیں تھیں جن میں پیپلز پارٹی بھی تھی, تحریک انصاف بھی تھی, انہوں نے تو بلکہ اس کے اگینسٹ وہ دیا تھا, ووٹ بھی دیا, اور اس کو یعنی بعد میں پھر وہ اس کے ساتھ کھیلنے لگ گئے. یعنی ایک سیاسی گندگی ہم نے دیکھی کہ جب وہ ایک سیاسی نظام جو ہے وہ خطرے میں ہوا تو ان سب کو چاہیے تھا کہ وہ سامنے کھڑے ہو جاتے آگے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نون لیگ جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے, بلکہ یہ سیاسی نظام کے ساتھ کھڑے ہوتے, کیونکہ سیاسی نظام جو ہے وہ انتہائی کمزور ہے اس وقت پاکستان کے اندر, جو کہ بڑی یعنی شرم کی بات ہے ہمارے لیے. اور مجھے آگے فیوچر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ صرف نواز لیگ کے لیے نہیں بلکہ کوئی بھی سیاسی جو پارٹی حکومت میں ہوگی اب وہ اس طرح مضبوط نظر نہیں آئے گی. یہ میرا خیال ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ آپ کا مشاہدہ جو ہے وہ بڑا وسیع ہے اور آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے, اور آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل اسی طرح ہے. آپ دیکھیں اگر کہ جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے تو ان 70 سالوں میں ہمیشہ ہی یہ ایک ایشو جو مولانا حضرات کا ہے اور مولویوں کا ہے تو ان سے حکومتیں جو ہے وہ بلیک میل ہوتی چلی آئی ہیں. آپ کسی حکومت کو بھی دیکھ لیں جو ڈیموکریٹک جمہوریت پہ ایمان رکھتی رہی ہے اور جمہوریت میں بلیو کرتی رہی ہے, ہمیشہ انہوں نے اس فیکشن کو ایکسپلائٹ کی ہے. اور وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کیونکہ لٹریسی لیول جو ہے وہ بڑا لو ہے, آپ وہاں پہ اس ایشو کو اسلام کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, جو کہ بڑی غلط بات ہے. مذہب کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے, لیکن جب بھی کوئی وہ مذہبی ایشو ایسا ذرا سا آپ اٹھا دیں وہاں پہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. تو حکومتیں جو ہیں وہ ان لوگوں سے گھبراتی ہیں اور ڈرتی ہیں وہ کہ یہ حکومت کا تختہ الٹ دیں گے, اور پھر دوسرا یہ کہ وہ مصلحت سے کام لیتے ہیں. اب بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح اس ایشو کو ڈیل کیا گیا ہے, کس طرح اس ایشو کو گورنمنٹ نے ہینڈل کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ گورننس میں بھی بالکل فیل ہو گئے ہیں. اور دوسری یہ بات ہے کہ آپ دیکھیں انہیں پتا تھا کہ آگے 2018 کے الیکشن آ رہے ہیں, سر پہ کھڑے ہیں, تو وہ اس فیکشن کو یہ جو مذہبی جنونی ہیں لوگ ان کو ناخوش کرنا نہیں چاہتے کسی بھی طرح سے. تو انہوں نے جب آپ نے دیکھا ہے کہ حالانکہ ملک کی اعلیٰ عدلیہ سے ہائی کورٹ سے وہ ججمنٹ آئی ہے اور انہوں نے کہا کہ اس دھرنے کو ختم کرو, لیکن حکومت نے ایکٹ نہیں کیا, وہ اس کو ختم کرانے میں ناکام رہے ہیں. اور آخر کار عسکری طاقت کو, آرمی کو جو ہے وہ انٹرفیئر کرنا پڑا ہے بذات خود. اور پھر اب دیکھیں کہ کس طرح
ایک شخص نے جو میں ابھی چند دن پہلے وہ ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ چند ماہ میں ایک مولوی سے، عام مولوی سے علامہ بن گیا، اور یہ اب ایکسپلائٹ کر رہے ہیں پوری حکومت کو. تو اب دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے ایک ایک اپنا ایشو، ایک ایک اپنی ڈیمانڈ جو ان سی ہے وہ حکومت سے منوائی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا غلط پریسیڈنٹ قائم ہوا ہے کہ اگر تھوڑے سے آدمی آپ لے جا کے تو وہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھ جائیں، قمر بھائی آپ حکومت کو نیچے لگا لیں اپنے اور جو مرضی باتیں ان سے منوا لیں. سر یہ ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں بھائی گیسپر، آپ سے کچھ جی پوچھنا چاہتا ہوں. قمر بھائی، میں گیسپر ڈینیل ہوں. تو میں یہ مطلب جس سچویشن کو دیکھا گیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف نون لیگ ہی نہیں انوالو، ٹھیک ہے، کیونکہ پورے پاکستان کو انہوں نے بلاک کر دیا، جام کر دیا. کیا پاکستان ان دنوں میں کوئی کاروبار نہیں کر پایا؟ بہت ساری دکانیں وہاں، کراچی کی بھی صورتحال بہت گندی تھی. جی 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 بالکل بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں یہ صرف یہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، میں یہ ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک لال مسجد کا واقعہ تھا، ٹھیک ہے، جس کو آج تک دہرایا جاتا ہے، لیکن یہ گورنمنٹ نے خود لال مسجد سے بڑا واقعہ ایک پیدا کیا ہے. اس میں ہم اسے دیکھیں تو آرمی بھی انوالو ہے کہ آ کے ان کو چیک دیے گئے ہیں، ہزار یورو لفافے میں بند کر کے دیے گئے ہیں، ہزار روپے ان کو دیے گئے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے توڑ پھوڑ کی، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے آگ لگائی ہے. ان کو جو ان کے پیٹی بھائی پولیس والوں کو، مطلب پنجابی میں جس کو کہتے ہیں نا ڈنڈا ڈولی، جن کو ڈنڈا ڈولی کر کے لائے ہیں، اتنا انہوں نے مارا ان کو، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ان کو انہوں نے پیسے دیے ہیں کہ گڈ، آپ نے بہت اچھا کام کیا. دیکھیں یہ جو پاکستان ملک ہے ہمارا، ہمیں اس سے بڑی محبت ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ جو ایون جس طبقے کو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا لٹریٹ طبقہ ہے، اگر آپ جن کی وہ داڑیاں بھی نہیں ہیں اور جو لباس بھی جن کا یورپینز کی طرح ہے اور سب کچھ، لیکن اندر سے جب ان کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی مذہبی جنونی ہے، اور اس بات پہ اور اس ایشو پر یہ سارے لوگ جو ان سے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ غلط بات ہی ہو، وہ غلط قانونی ہو بنا ہوا، تو اس کو اب یہ چاہتے ہیں کہ اس کو چھیڑا نہ جائے. تو جس طرح آپ نے کہا ہے کہ سارے ملک میں یہ ایجیٹیشن ہوئی ہے اور انہوں نے یہ خود اس کے پیچھے ہیں، ان کو مطلب پیسہ دیا گیا ہے. ابھی جب آپ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے مطلب وہ they were well equipped، ان کے پاس وہ ماسک بھی تھے، ان کے پاس وہ شیلز آنسو گیس کے ان کے پاس بھی تھے، پھر انہوں نے پولیس کا سارا مقابلہ کیا ہے. قمر بھائی پھر یہ دیکھیں کہ یہ تو چلو رہے ہمارے داخلی امور کہ ہمارے ملک کے اندر جو کچھ ہوا، لیکن اس کا جو پیغام گیا ہے باہر بین الاقوامی طور پر جو دنیا دیکھ رہی ہے، ایک ایٹمی طاقت پاکستان وہ اس وقت کمزور نظر آ رہا ہے. کیونکہ باہر کے جو یورپ کے اور امریکہ کے جو مبصرین ہیں، وہ آپ اگر دیکھیں میڈیا میں تو یہ بات بڑی یعنی چل رہی ہے کہ ایٹمی طاقت والا پاکستان جو ہے وہ اگر خدا نہ خواستہ یہ ایٹمی جو پاور ہے یہ اگر مس یوز ہو جاتی ہے، غلط ہاتھوں میں چلی جاتی ہے. ان دنوں میں انٹرنیشنل میڈیا میں، مطلب میں CNN میں، BBC وغیرہ پہ بڑا غور سے دیکھتا رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ بات پاکستان کو بڑا کمزور کر گئی ہے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اسٹیبلشمنٹ مل کر، ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ مل کر اس کو سلجھانے کے بجائے بلکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے رہے. سیاسی جماعتیں دوسری جو تھی وہ تماشا دیکھتی رہی. صرف نون لیگ کی، میں نون لیگ کے بڑا خلاف ہوں، لیکن اس وقت نون لیگ کو صرف گندا کرنے کے لیے انہوں نے اس چیز کا پرواہ نہیں کی کہ ہم دنیا میں بین الاقوامی طور پر ہمارا کیا مطلب وہ بنے گا. یہ بڑی عجیب سی بات ہے، یعنی ذمہ داری کا احساس جو ہے وہ کہیں بھی نظر نہیں آیا. چند دن پہلے میری ایک ساتھی سے بات ہو رہی تھی بھائی، تو ان سے بات ہو رہی تھی، میں یہ سمجھ رہا ہوں جو جس نظر سے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک وفد یورپین پارلیمنٹ کا پاکستان ریسنٹلی گیا، ٹھیک ہے، انہوں نے جا کے ان ایشوز پر بات کی، ٹھیک ہے، اور انہی ایشو پر جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے، سیم اسی ایگریمنٹ میں وہ سارے ایشوز کو مطلب منوایا گیا ہے.
ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے. انہیں شاید یہ میسج دیا گیا ہے یورپین یونین کو کہ یہ ہم اسے حل نہیں کر سکتے, پاکستان گورنمنٹ یہ دے رہی ہے, بے شک وہ ملٹری ہے, بے شک وہ نون لیگ ہے, جو بھی مطلب سیاسی پارٹیاں وہ یہ میسج دے رہی ہیں کہ بھائی یہ ہمارے بس کا نہیں ہے, مولوی ہم سے زیادہ زوراور ہے. ٹھیک ہے. اب مدرسوں میں کیا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, وہ ایک مولانا جو اس مجمع میں کھڑا ہو کے اس نے کوئی سیاسی پاکستان کی پارٹی کو نہیں چھوڑا جس کو گالیاں نہیں دی, سپریم کورٹ کو گالیاں دی, چیف جسٹس صاحب کو گالیاں دی. ٹھیک ہے. اگر کوئی دوسرا کرتا ہے تو چیف جسٹس توہین عدالت کا وہ لگا دیتا. اس پہ کیوں نہیں لگا؟ اس پہ لگنا چاہیے تھا, اس کو ریسٹ ہونا چاہیے تھا. بات یہ ہے کہ جہاں تک تو جوڈیشری کا تعلق ہے, وہ تو جوڈیشری میں بیٹھے ججز اس وقت بڑی لینینسی کے ساتھ کام لے رہے ہیں, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ جو مین ایشوز اس وقت چل رہے ہیں کرپشن کے حوالے سے, تو وہ جن سا ہے وہ ایشوز ڈیمیج ہوں اور وہ بیچ میں ہی کام رک جائے اور بات دوسری طرف نکل پڑے. اور ایک بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو عوام ہیں وہ اس مسئلے پہ بہت ہی سینسٹیو ہیں, اور ایک دم وہ سڑکوں پہ بھی آ جاتے ہیں, مارنے پر تل جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ بلیسفیمی کیسز میں پیچھے پاسٹ میں جو کوئی ایکویٹل انہوں نے کیا ججز نے, وہ جسٹس کیا تھے, عارف اقبال بھٹی کو مار دیا تھا. ہاں جی ہاں, ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا. تو میرا مطلب ہے اب دیکھیں کہ ایک شک اس میں خاص وہ رکھی گئی ہے مادے میں کہ وہ انہوں نے مولانا حضرات کو کہا ہے, یہ جو ہیں کیا نام ہے ان کا, رضوی خادم رضوی, ہاں جی, تو ان کو یہ کہا کہ جی آپ فتویٰ کوئی جاری نہیں کریں گے. آپ دیکھیں کہ اور یہ لوگ ابھی تک وہ سلمان تاثیر کے کیس میں بھی ممتاز قادری کو جو پھانسی دی گئی ہے وہ صریحاً مطلب جسٹس پہ بیس تھی, تو اس کی مخالفت کھلم کھلا کی جا رہی ہے. اور بلکہ ہمارے کئی ایسے اینکر حضرات بھی ہیں جو کہنے کو اپنے آپ کو وہ بہت لبرل اور بڑے پڑھے لکھے سمجھتے ہیں, جن میں یہ ایک اوریا مقبول جان صاحب بہت زیادہ عمر بھائی, بہت زیادہ صورتحال جو ہمارے میڈیا کے حوالے سے ہے بڑی غیر ذمہ دارانہ صورتحال ہے. آپ کے ساتھ بات کر کے بڑا اچھا لگا ہے, وقت کی کمی ہے, خدا نے چاہا تو آپ کے ساتھ دوبارہ پھر رابطہ کریں گے. اس وقت میں آپ سے اجازت چاہوں گا جناب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, بڑی مہربانی, تھینک یو سو گاڈ بلیس یو سر, گاڈ بلیس یو, تھینک یو واٹسن. ہم بریک لیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. گیسپو بھائی, آپ نے دیکھا ابھی قمر بھائی نے جو بات چیت کی, کیونکہ خود بھی وکیل ہیں پاکستان کے حوالے سے اور قوانین جو ہیں وہ جانتے ہیں. ایک طرف آپ ان لوگوں کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں جنہوں نے 100 سے زیادہ پولیس والوں کو مارا, ان میں سے 5 پولیس والے ایسے ہیں جو یعنی آپ سمجھیں کہ معذور ہو گئے ہیں, ٹانگیں ٹوٹی ہیں, ایک کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے, اور اس کے بعد پھر ایک جو بندہ ہے, ایک پولیس والا جو ہے وہ مر گیا. پھر اس کے بعد جو انہوں نے بہت ساری املاک جو ہیں ہمارے ملک کی ان کو توڑ پھوڑ کی ہے, میٹرو کو انہوں نے توڑا ہے, ان کو معاف کر دیا, کوئی مقدمہ نہیں, سب کچھ خارج ہو گیا ان کا. لیکن یہودہ آباد میں ہمارے جو مسیح بھائی ہیں ان کو کتنے سالوں سے پکڑ کر بند کیا ہوا ہے, ان پر کوئی معافی نہیں, کوئی کچھ نہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ میرے خیال میں اگر یہ نہ وہ کریں تو پھر ہم اقلیت تو نہیں نکلوائیں گے. ایک بات, ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن جو ہے وہ کیسے وہ کریں گے, انہی چیزوں میں آئے گی نا, کیونکہ اب
اوپر سے لے کے نیچے تک جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں جابس میں ہر چیز میں ہمارے ساتھ. اب یوحنا آباد والا جو واقعہ ہے ان دنوں میں پولیس رینجرز پاگل ہوئی تھی پکڑنے کے لیے, ٹھیک ہے, پیسے بھی بہت بٹورے انہوں نے, ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے کیا کیا کہ میں ایز اے پاکستانی میرا بڑا تعلق رہا ہے کیونکہ جب میں وہاں کام کر رہا تھا جو میرا کام تھا اس کا بھی کافی سلسلہ کچھ ایسا تھا کہ پولیس کے ساتھ مطلب ہماری تھوڑی بہت آنا جانا لگا رہتا تھا. جو میں نے پاکستان کراچی, کیونکہ کراچی میں پولیس مطلب سب سے مطلب دادا گیر سمجھی جاتی ہے, ٹھیک ہے, جیسی سچویشن ہے. لیکن متحدہ کے آنے سے کچھ چینج آیا, لیکن اس سے پہلے پولیس جو تھی وہ کسی کو نہیں چھوڑتی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یوحنا آباد کی صورتحال کو جب بھی میں دیکھتا ہوں, جب بھی میں کس سے ڈسکس کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ نے یہ اپنے طور پہ خود بھی بتایا ہوا ہے کہ جب بھی اس طرح کا بلاسٹ ہوتا ہے جو یوحنا آباد میں چرچ میں ہوا, اس میں 3 گروپ ہوتے ہیں. ایک گروپ ہوتا ہے جس نے کرنا ہے, ایک گروپ ہوتا ہے جو اس وقت کی اس پورے اس سسٹم کی ریکی کر رہا ہوتا ہے, ایک گروپ ہوتا ہے جو جس نے جیکٹ پہنی ہوتی ہے اس کو آرڈر کرتا ہے کہ ہاں بھائی اب وقت ہے, اگر وہ نہیں کرتا تو وہ خود شوٹ کرتے ہیں. یہ سارے آرٹیکلز میں مختلف ٹی وی چینلز پہ یہ ساری سسٹم انہوں نے بتایا ہوا ہے آ کے, مطلب جو ٹیررسٹ پکڑے گئے ہیں انہوں نے. اب یوحنا آباد کا جو واقعہ ہے اس میں انہوں نے ٹیررسٹ پکڑا, کرسچن لوگوں نے یہ پکڑا, پولیس کے حوالے کیا. اس کے بعد جیسے ہی وہ گیٹ سے باہر جاتا ہے تو کس طرح لوگ موبائل سے باہر نکال کر وہ لوگ جن کے پیارے اس وقت بم بلاسٹ میں مرے ہیں, وہ انہوں نے مارنا ہوتا تو کیوں ایک دکان میں شٹر میں بند کر کے ان کو رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے ایسا نہیں کیا, انہوں نے پولیس کے حوالے کیا, ان پولیس والوں کے حوالے جو یوحنا آباد میں ڈیوٹی پہ تھے اس وقت اور میچ دیکھ رہے تھے ہوٹل پہ بیٹھ کے. چرچ میں ڈیوٹی دینے کے بجائے وہ ہوٹل پہ میچ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد ان کے حوالے کیا. جب یوحنا آباد کے باہر گئے ہیں اس وقت انہوں نے کہا جی انہوں نے جلا دیا, ویڈیوز دکھائی گئی ہیں. آج وہ دور ہے کہ فوٹو شاپ کے ذریعے بہت کچھ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور ایسی جو آرگنائزیشن ہے وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گی کہ ان کا بندہ پولیس کے ہاتھ میں چڑھے, ٹھیک ہے. انہوں نے مارا, انہوں نے جلایا, انہوں نے سب کچھ کیا. میٹرو کے بہت سارے جو جلائے گئے تھے اس میں بھی کافی لوگ ایسے تھے جو چہرے پہچانے نہیں جا رہے تھے یوحنا آباد کے لوگوں کے لیے, پنجاب کے لوگوں کے, لاہور کے لوگ, لیکن وہ اب بھی بے گناہ وہاں جیلوں میں سڑ رہے ہیں. ایک کی تو میرے خیال ڈیتھ بھی ہو گئی, ہاں وہ بیمار تھا, علاج نہیں اس کو ملا, بالکل کڈنیز اس کی فیل ہو گئی تھی. اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ بھی بیمار ہیں اندر, بلکہ وہ جو ایک سوترا صاحب ہیں, میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی ان کا ذکر کیا, لیڈر ہیں وہ وہاں پہ, ان کی بھی حالت جو ہے وہ خراب ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں جب مینورٹیز کی بات ہوتی ہے, اقلیتوں کی بات ہوتی ہے, تو پھر وہاں پر سسٹم فرق ہو جاتے ہیں. عدالتی نظام کا یہ حال ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے بیانات لینے ہوتے ہیں عدالت کو تو وہ لے لیتے ہیں نئی جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر, مگر جب گوجرا کے واقعے میں ان کو ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں کہ یہ لوگوں نے دلایا ہے تو وہ کرسچنوں سے بلا بلا کر پوچھتے ہیں. اب وہ کرسچن جو پڑوس میں رہتے ہیں, جو وہاں پر جنہوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے, وہ کیسے اپنے پڑوسی مسلمانوں کے خلاف وہاں پر گواہی دیں گے؟ ان کو پتہ ہے کہ یار کل گواہی دے کے آ جائیں گے, وہ بعد سے سانو پھر ماریں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ یعنی انہی پر بوجھ ڈال دیا عدالت نے کہ جی وہ خود آ کے گواہی دیں. اب وہ گواہی دینے کے لیے آتے تھے, وہ سامنے جو گروپ ہوتا تھا وہ عدالت میں جب ان کا تاغرا ہوتا تھا تو وہ ان کو دیکھتے تھے غصے سے کہ بھائی ادھر سے, تو پھر وہ انہوں نے اپنے راستے بند کر دیے, انہوں نے پھر وہ واپس کر لیے. تو یہ صورتحال جو ہے. ابھی قمر بھائی نے ایک اور بات کی بڑی غور طرف. ایک تو ہو گئے ہمارے مولوی, چلو مذہبی جو لیڈرز ہیں ان کی تو دکانداری ہے وہ یہ کرتے ہیں, لیکن آج اگر آپ دیکھو تو ہماری جو سول سوسائٹی ہے وہ کدھر جا رہی ہے؟ سول سوسائٹی جو ہے وہ ہماری اسی لائن پہ چل پڑی ہے جہاں پر وہ مولوی چاہتے تھے. یہ ایشو جو ہے اس کو جان بوجھ کر اتنا کیا گیا, اور اس میں ہمارے میڈیا کا کردار بہت زیادہ ہے اور بہت شرمناک ہے. سوائے چند ٹی وی چینلز کے, باقی زیادہ تر ان کو سپورٹ کرتے رہے, لائیو دکھاتے رہے. خادم حسین جو اس کی جو مولوی خادم اس کی وہ دکھاتے رہے. پھر ابھی وہ مولوی جو ایک سیالوی, اس نے رانا ثناء اللہ کو کے اوپر فتویٰ کر دیا کہ آپ نے معافی مانگنی ہے, آپ کو دوبارہ کلمہ پڑھنا ہے,
اور پھر آپ یعنی اب ان کے یہ حالانکہ ان کے مذہب کی باتیں ہیں، اس میں ہمارا لینا دینا نہیں، لیکن اب دیکھو کہ کیسی بات ہے کہ کسی کا بھی نکاح جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور کوئی بھی اسلام سے باہر ہو گیا. اب میں کرسچن ہوں، 50 پادری آ کے مجھے بولے جی تو کرسچن نہیں رہا، وہ جاؤ تو اٹک ہی کم. ہاں بالکل. ہمارا یعنی یہ مذہب جو ہے یہ ہمارے اپنے اس کے اوپر ہے. اور دن میں 1000 دفعہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں. بالکل ٹھیک بالکل. ہے. ہاں تو وہ بات ایشو نہیں ہے. پرابلم سب سے بڑی یہ ہے، میں جو اس کو ایک اور چیز کو دیکھ رہا تھا وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ دیکھیں جتنے بھی اس واقعہ میں اس وقت، میں وہ لفظ نہیں استعمال کروں گا، مرے ہیں لوگ، انہیں آج وہ شہید کہہ رہے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. جس قانون کے لیے، جس تحفظ کے لیے آپ 21 دن بیٹھے، ٹھیک ہے، پر ڈے کے حساب سے آپ نے، میرے خیال میں جو اڑتی مطلب باتیں ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ کروڑوں کے حساب سے اس دھرنے پر پیسہ خرچ ہوا ہوگا، جو واپس وصول ہوا. ٹھیک ہے. وہ نون نے دیا، وہ ملٹری نے دیا، وہ کسی نے بھی دیا، ان کو ملا. اور یہ فیکٹ ہے، اس کے ثبوت بھی ہیں سارے، آپ کو یوٹیوب پہ سب جگہ پر ملیں گے، چینلز نے وہ کیے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ ان کو لایا گیا، استعمال کیا گیا، جس قانون کے لیے، جس کے تحفظ کے لیے وہ 21 دن بیٹھے ہیں، 21 دن تک مسلسل وہ بندہ توہین رسالت کرتا رہا. اس نے گالیاں دی، اس کے فالوور لب بیک کر رہے ہیں. اچھا چلیں گیسو بھائی، یہ تو ہو گئی ان کی یعنی ان کے مذہبی میٹرز ہیں، اپنے طور پہ وہ لگے ہوئے. اس کے اندر جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا، جو انہوں نے حکومت کے ساتھ جو معاہدہ کیا، آپ اس کے اندر دیکھیں کہ ایک شک جو نظر آئی مجھے، جس نے مجھے ڈسٹرب کیا، وہ یہ تھی کہ ان کے جو مولوی ہیں، یعنی لبیک یا رسول اللہ کی جو تحریک ہے، اس کے جو 2 مولوی ہیں، ان کو انہوں نے نصابی کمیٹی کے ممبر کے طور پہ وہ کیا. آپ اندازہ لگائیں، یہ بنیاد ہے اس نفرت کی جس سے ہم آگے 40 سال سے پیچھے چھڑانے کے چکر میں تھے. اور ابھی جا کے حکومت کی تھوڑی سی سمجھ میں آ رہا تھا یار کہ ہم نصابی کمیٹی میں سے ان لوگوں کو نکالیں اور نصاب کو درست کریں. اب انہوں نے دوبارہ ان 2 بندوں کو لیا ہے جو کہ انتہائی فنیٹک ہیں، بنیاد پرست ہیں. اب وہ مجھے بتائیں کہ آگے جا کے جو نصاب بنے گا اور اس نصاب کو پڑھ کر جو ہماری جو نوجوان نسل بڑی ہوگی، ان میں کتنی نفرت ہوگی، کتنی حقارت ہوگی دیگر مذاہب کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے. وہ یہاں تو بات اقلیتوں کی ہو ہی نہیں تھی، یہاں تو وہ جو گروپ ہے وہ اپنے جو دوسرے فرقے ہیں ان کے لیے بڑے خطرناک صورتحال ہوگی. انہوں نے طاہر القادری کو نہیں چھوڑا، انہوں نے مفتی منیب کو نہیں چھوڑا، انہوں نے پتہ نہیں کتنے جو پاکستان کے بڑے ٹاپ کے چوٹی کے علماء ہیں ان کو نہیں چھوڑا انہوں نے چیف جسٹس کو نہیں چھوڑا. مطلب یہ بات سمجھ سے آ رہا ہے. لیکن میں ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے. انہوں نے پیسہ بھی دیا، اس گیم کو انہوں نے ڈیزائن کیا ہے، اس گیم کو انہوں نے اس کو پورا پلان کیا ہے. اور یہاں پر آ کر جو بات ہوگی، اب انہوں نے جو کچھ بھی کیا نون لیگ کے لیے کیا، لیکن اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہوا ہے. اور اس کا نقصان جو ہے وہ جو دھول ہے اس کو بیٹھتے بیٹھتے سالوں لگیں گے. یہ ہے میرے خیال میں یہ لڑائی جو ہے وہ انہوں نے گھر گھر پھیلانے کے لیے اس کو، کیونکہ دیکھیں اگر اس گروپ کے تحریک لبیک کے لوگ آتے ہیں، جتنے بھی ان کے بولنے والے ہیں، میرے خیال میں سب جو ہیں انہیں ہماری جو مطلب مادری زبان ہے اردو وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں آتی، تو وہ ہمارے نصاب میں کیا چینج لائیں گے. بالکل پہلے تو یہ گورنمنٹ کو سمجھ، اور پھر گھر گھر ایک لڑائی کو وہ پیدا کر رہے ہیں. شاید 2 بھائیوں میں بہت بڑا یہ پھڈا پیدا کر رہے ہیں. ان میں آپ کو پتا ہے کہ تحریک لبیک والوں میں بھی آپس میں 2 گروپ بن گئے ہیں. ہاں 2 گروپ، ایک لاہور میں جو ہے بہرحال چلو بات چیت اچھی ہے، موضوع بھی بڑا اچھا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وقت کی قلت ہے اور ہمارے پروڈیوسر صاحب جو ہیں وہ دور سے ہمیں اشارہ بھی کر رہے ہیں، تو ہم اس کو ختم کرتے ہیں. اور خداوند نے چاہا تو پھر نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. آپ اس پروگرام کو ضرور دیکھیے اور لائک کیجیے، اور خداوند نے چاہا تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. یہ دسمبر کا موقع ہے. خداوند میں ایک چھوٹی سی پلیز آپ کو مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں، وہ میں نے شروع میں دینی تھی آپ کے نئے سیٹ کی. بہت شکریہ. یہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنا خوبصورت سیٹ آپ نے بنایا ہے. خداوند آپ کو برکت دے. خداوند آپ کی یہ جو کاوشیں ہیں جو قوم کے لیے جو آپ کرتے ہیں، خداوند ان کو قبول کرے. آپ سب کو خداوند اپنی پناہ میں رکھے. اپنا خیال رکھیے گا. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کے ساتھ ہو. شکریہ. تھینک یو.